अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है शौकन। तो आइए शुरू करते हैं। इस रोज़ कॉलेज से वापस आई तो घर में गैर मामूली चहल पहल देखकर हैरान रह गई, वरना इस वक्त तो आमतौर पर सन्नाटा हुआ करता था। अंजुम बुआ पूरे घर में बोलाई बोलाई फिर रही थीं, जबकि अम्मी लाउंज में सोफे पर बैठी मुलाजमा को तेज़ आवाज़ में हिदायत दे रही थीं। इनके लहजे में भी बौखलाहट नुमायाँ थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि इस वक्त अम्मी अमूमन अपने कमरे में होती थीं और इन्हें दुनिया में सिर्फ दो ही काम थे, आराम करना या टीवी देखना। इन्हें टीवी देखने का बहुत शौक़ था। अगर रात को सोना ज़रूरी ना होता तो वो शायद 24 घंटे टीवी ही देखा करती। कौन सा ऐसा ड्रामा था जो उन्होंने ना देखा हो? पड़ोसी मुल्क के सास बहू शोज़ से लेकर अपने मुल्क में बने हुए रोते धोते ड्रामे वो बड़ी पाबंदी से देखा करती और सुबह का वक्त कुकिंग शोज़ की नज़र हो जाता। इन्हें जो तरकीब पसंद आती इसे वो कापी में लिख लिया करती। ये और बात है कि इस तरकीब को आजमाने की नौबत कभी नहीं आती। जब से अंजुम बुआ हमारे घर आई थीं, अम्मी ने किचन से रिटायरमेंट ले ली थी और घर के सारे काम अंजुम बुआ के सुपुर्द कर दिए थे। यहाँ तक कि सुबह के वक्त अब्बू को नाश्ता भी वही देती थीं, क्योंकि इस वक्त अम्मी सो रही होती थीं। इन्हें देर तक सोने की आदत थी और इनकी सुबह 11 बजे से पहले नहीं होती थी। मैंने लम्हों में ही सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया और समझ गई कि दोपहर के खाने का एहतमाम हो रहा है। लेकिन खाना तो रोज़ ही बनता था, फिर ये इतनी तैयारियां किस सिलसिले में हो रही थीं? किचन से आने वाली इश्तहा अंगेज़ खुशबू बता रही थी कि आज ज़रूर किसी की दावत है। अब मेरे लिए ज़ब्त करना मुश्किल हो गया था, इसलिए पूछ बैठी, अम्मी कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ, वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। या अल्लाह, मैं सर से पाँव तक लरस गई। अभी तो मैं 18 की भी नहीं हुई थी और अम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि अगर अम्मी का ऐसा कोई इरादा है तो साफ इनकार कर दूंगी। अभी मैं इंटर साइंस के दूसरे साल में थी और मेरा इरादा डॉक्टर बनने का था, लिहाजा 5-6 साल तक तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, क्या मैं इस ख़ास मेहमान का बायोडेटा जान सकती हूँ? हाँ, मेरी एक बहुत पुरानी सहेली हैं। आज बरसों बाद इनसे मुलाकात हो रही है। लेकिन पहले तो आपने कभी ऐसी सहेली का जिक्र नहीं किया जो कई बरस से आपसे ना मिली हो। तौबा है, तुम तो बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो। भाई वो मेरे बचपन की दोस्त थे, स्कूल और कॉलेज में हम साथी थे। फिर हम दोनों की तकरीबन एक ही साल में आगे पीछे शादी हो गई थी और वो ब्याह कर लाहौर चली गई। चंद माह तक उसके खुतूत आते रहे। तुम तो जानती ही हो कि मैं हमेशा से ही ख़त लिखने की चोर हूँ, कभी जवाब देती और कभी नहीं। अलबत्ता हमारे दरमियान कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती। फिर बदकिस्मती से उसे तलाक हो गई, शौहर से निभ ना सकी। दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसके बाद इसका दिल यहाँ नहीं लगा और वो इंग्लैंड चली गई। जब तक इसकी वालदा ज़िंदा थीं तो खैर खैरियत मालूम हो जाती थी। इनके इंतकाल के बाद फरजाना से कोई रब्ता ना रहा। अब वो वापस आई है तो इसने फ़ोन करके अपनी आमद की इतला दी। मैंने इसे खाने पर बुलाया है। अब वो आएगी तो मालूम होगा कि वो इतना अर्सा कहाँ रही और क्या करती रही। आपने बताया है कि इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, फिर वो यहाँ किसके पास ठहरी हुई हैं? मैंने पूछा। अपने भाई के पास, अम्मी ने जवाब दिया। अब तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े तब्दील कर लो, बस वो आती ही होगी। और हाँ, उसके सामने ज़रा तमीज़ से रहना, उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं दिल ही दिल में अम्मी की दोस्त को बुरा भला कहती हुई अपने कमरे में आ गई। अब मुझे इन मोहतरमा के इंतज़ार में भूखा रहना होगा, जबकि मैं कॉलेज से वापस आने के बाद फ़ौरन ही खाना खाने बैठ जाती, क्योंकि मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। यही हाल छोटे भाई अहमर का भी था। हम दोनों अमूमन साथ ही खाना खाते थे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया था। शायद प्रैक्टिकल की वजह से उसे घर आने में देर हो गई थी। कुछ देर बाद फरजाना आंटी आ गईं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ग्रेसफुल औरत नहीं देखी थी। अम्मी ने बताया था कि वो और आंटी स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ती थीं। इसका मतलब था कि वो दोनों हम उम्र भी होंगी, लेकिन फरजाना आंटी अम्मी के मुकाबले में कम उम्र और जवान नज़र आ रही थीं।
ان کے باتیں کرنے کا انداز بڑا دل نشیں تھا۔ ان کی مسکراہٹ بڑی جاندار اور ہنسی میں ایک خاص کھنک شامل تھی۔ میں تو پہلی ہی نظر میں ان کی گرویدہ ہو گئی۔ انہوں نے بھی مجھ سے خوب گھل مل کر باتیں کیں، میری پڑھائی، فرصت کے مشاغل اور فلموں وغیرہ کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ آج تک کسی عورت نے مجھ سے اتنی محبت اور اپنائیت کا اظہار نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ امی نے بھی نہیں۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن ان کی باتیں کسی طرح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ برسوں کی بچھڑی ہوئی سہیلیوں کو کھل کر باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ شام کی چائے کے بعد فرزانہ آنٹی نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو امی نے انہیں روک لیا۔ وہ ابو سے انہیں ملوانا چاہ رہی تھیں جو 6 بجے تک گھر آتے تھے۔ میرے خیال میں امی نے آنٹی کو روک کر اچھا نہیں کیا تھا، کیونکہ ابو انتہائی خشک اور کھردرے انسان تھے۔ انہیں پیسہ بنانے کے علاوہ کسی بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دن بھر دفتر میں کاروباری معاملات دیکھتے اور گھر آنے کے بعد بھی کمرہ بند کر کے فائلیں دیکھنے بیٹھ جاتے۔ کسی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم لوگوں سے ان کی ملاقات صرف صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے پر ہوتی۔ اگر ان کا دل چاہتا تو ہم سے ایک آدھ بات کر لیتے، ورنہ خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے۔ امی کے ساتھ بھی ان کا رویہ بیگانوں جیسا تھا۔ دونوں میں بہت کم بات چیت ہوتی۔ ہم لوگ کسی رشتہ دار کے گھر یا کہیں گھومنے پھرنے نہیں جاتے تھے اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آتا تھا۔ صرف ایک ماموں تھے جو کبھی کبھار امی کی خیریت معلوم کرنے آ جاتے۔ البتہ امی کے میکے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ جب چاہتیں ہم دونوں بہن بھائیوں کو لے کر نانا نانی سے ملنے چلی جاتیں۔ باقی رشتہ داروں سے ہماری ملاقات صرف شادی بیاہ کے موقع پر ہی ہوتی تھی۔ ابو محض دکھاوا کرنے کے لیے ان تقاریب میں چلے جاتے، لیکن ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ جیسے ہی کھانا ختم ہو اور وہ ہم لوگوں کو لے کر گھر واپس آ جائیں۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ابو نے ہم لوگوں کے لیے تمام آسائشیں مہیا کر رکھی تھیں۔ وہ ہر مہینے گھر کے خرچ کے لیے ایک معقول رقم امی کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ ہمیں باقاعدگی سے جیب خرچ ملتا اور ہماری ہر فرمائش پوری کی جاتی۔ میں اکثر ابو کے رویے کے بارے میں غور کرتی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ ایک دو مرتبہ امی سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شروع سے ہی ان کا مزاج ایسا ہے۔ انہیں نوجوانی میں ہی پیسہ کمانے کی دھن سوار ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک اس چکر سے نہیں نکلے اور اسی وجہ سے سب لوگوں سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فرزانہ آنٹی کو ابو سے مل کر خاصی مایوسی ہوگی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ امی انہیں جانے دیتیں، کم از کم ہمارا بھرم تو رہ جاتا۔ لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ شام کو ابو گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں ایک اجنبی چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں امی کی طرف دیکھا تو وہ بولی، احمد، یہ میری بہت پرانی سہیلی فرزانہ ہے۔ ہم کئی سالوں بعد ملے ہیں۔ یہ انگلینڈ چلی گئی تھی اس لیے رابطہ نہ ہو سکا۔ یہ تو شام کو ہی واپس جا رہی تھی، لیکن میں نے روک لیا کہ اتنی جلدی کیا ہے، کم از کم میرے شوہر سے تو ملتی جاؤ۔ بہت اچھا کیا، ابو صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اس وقت اگر گرم گرم چائے مل جائے تو اس ملاقات کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا کہ ابو اپنے کمرے میں جانے کی بجائے لاؤنج میں رک گئے اور گھر آئے ہوئے مہمان کو کمپنی دینے پر تیار ہو گئے۔ یہ شاید فرزانہ آنٹی کی کشماتی شخصیت کا سحر تھا جس نے ابو کو اپنے کمرے میں جانے سے روک دیا۔ اس موقع پر بھی امی اپنی روایتی کاہلی کا مظاہرہ کرنے سے پاس نہ آئیں اور انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے بوا کو چائے لانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد فرزانہ آنٹی چلی گئیں۔ امی انہیں ایک دو روز کے لیے اپنے پاس روکنا چاہ رہی تھیں کیونکہ بقول ان کے ابھی دل نہیں بھرا تھا، لیکن فرزانہ آنٹی دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد امی نے فرزانہ آنٹی کے بارے میں جو کچھ بتایا، اسے سننے کے بعد مجھے ان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ فرزانہ آنٹی نے محبت کی شادی کی تھی اور وہ اپنے انتخاب پر بے حد خوش تھیں، لیکن شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ ان کی خوشیوں بھری زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ان کا شوہر دفتر میں کام کرنے والی کسی طرح دار حسینہ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا اور اس نے فرزانہ آنٹی سے بے رخی برتنا شروع کر دی۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔
کیونکہ انہوں نے والدین اور خاندان والوں کی مخالفت مول لے کر یہ شادی کی تھی۔ اس لیے یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اپنے شوہر کو کھل کھیلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے 2 شرطیں رکھیں کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے یا انہیں طلاق دے دے۔ اس شخص کی نظر اپنی محبوبہ کے باپ کی دولت پر تھی، کیونکہ وہ اکلوتی اولاد تھی اور باپ کے مرنے کے بعد سب کچھ اسی کا تھا۔ ویسے بھی وہ لڑکی باتوں باتوں میں ان کے شوہر کو جتا چکی تھی کہ اس کے والدین جہیز میں روایتی ساز و سامان کے علاوہ ایک لگژری فلیٹ، 0 میٹر کار اور 10 لاکھ روپے نقد دیں گے۔ چنانچہ شوہر نامدار نے آنٹی کی دوسری شرط بخوشی مان لی اور وہ ماتھے پر طلاق کا لیبل سجائے میکے واپس آ گئیں۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد بھی ان کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی اور بھاوج نے اٹھتے بیٹھتے انہیں تانے دینا شروع کر دیے، جبکہ فرزانہ آنٹی بار بار یہ بات دہرا چکی تھیں کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتیں اور عدت ختم ہونے کے بعد کوئی ملازمت کر لیں گی۔ انہوں نے ماسٹرز کر رکھا تھا اور کسی بھی کالج میں انہیں لیکچرار کی جاب بآسانی مل سکتی تھی، لیکن بھاوج جنہیں 1 منٹ بھی گھر میں رکھنے کی روادار نہیں تھی، اس نے ساس سسر اور شوہر کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا کہ اس معاشرے میں تنہا عورت کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لہٰذا جتنی جلد ممکن ہو سکے فرزانہ کی دوسری شادی کر دی جائے۔ اس نے عدت ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور فرزانہ کی رضامندی کے بغیر ہی رشتہ کرانے والی عورت کو اس کام پر لگا دیا۔ فرزانہ اس ناکام شادی کے تلخ تجربے کے بعد اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور فی الحال ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن گھر میں کسی نے اس کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی اور سب اپنے اپنے طور پر اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے میں لگ گئے۔ اس دوران اس کے لیے کئی رشتے آئے، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے معیار اور مزاج کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ اس پر طلاق یافتہ کا لیبل لگ چکا تھا، اس لیے کوئی بھی کنوارا اور معقول شخص اس سے شادی کرنے پر تیار نہ ہوتا۔ البتہ رنبے، ادھیڑ عمر، 2-3 بچوں کے باپ اور کسی نہ کسی جسمانی معذوری کے شکار لوگ اس کے امیدواروں میں ضرور شامل ہو گئے تھے۔ وہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھی اور اسے اندیشہ تھا کہ گھر والے کہیں جلد بازی میں آ کر اس کی شادی کسی نامعقول شخص سے نہ کر دیں۔ اس نے جیسے تیسے عدت کے دن پورے کیے اور انگلینڈ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ گھر والوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، اسے طرح طرح کی دھمکیاں دی گئیں، طرح طرح کی خوشامد اور لالچ کا سہارا لیا گیا، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آئی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اسے روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ قانون کی مدد سے حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ ایک پڑھی لکھی، عاقل، بالغ اور خود مختار عورت ہے اور کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے والدین کو یقین دلایا کہ وہ تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آ جائے گی۔ تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ پارٹ ٹائم ملازمت کرے گی اور کسی پاکستانی فیملی کے ساتھ رہائش اختیار کر لے گی تاکہ اخراجات کم سے کم ہوں اور اسے اکیلے پن کا احساس بھی نہ ہو۔ گھر والوں نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور وہ لندن چلی گئی۔ اس نے صرف اپنی بھاوج کی سازش سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن انگلینڈ پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ ایک اجنبی ملک میں کسی سہارے کے بغیر رہائش اختیار کرنا آسان نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ جو پیسے لے کر گئی تھی وہ چند ہی روز میں ختم ہو گئے۔ تعلیم حاصل کرنے کا سپنا ادھورا رہ گیا اور اسے گزر اوقات کے لیے ایک اسٹور میں ملازمت کرنا پڑی۔ چند روز وہ ایک ہاسٹل میں رہی، پھر اسٹور میں کام کرنے والی ایک انڈین لڑکی کے ساتھ کمرہ شیئر کر لیا۔ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تو اسے اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہوئی۔ اس کے سامنے ابھی پوری زندگی تھی اور تنہائی کا عذاب سہنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کی روم میٹ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ شادی کر لے، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ کئی پاکستانیوں سے اس کی دوستی ہوئی، لیکن کسی نے بھی اسے شادی کے لیے پرپوز نہ کیا۔ سب وقتی عیاشی کے خواہاں تھے۔ وہ بھی اس حقیقت سے واقف تھی کہ دیار خیر میں رہنے والی ایک بے سہارا اور تنہا لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ اس دوران میں اس کی شادی ہوئی اور نہ ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب پورا ہو سکا۔
اس نے ایک تو یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسٹور سے اسے جو تنخواہ ملتی تھی اسے بمشکل کمرے کا کرایہ اور کھانے پینے کے اخراجات ہی پورے ہوتے تھے۔ اس کا ویزا بھی ختم ہو رہا تھا۔ ملٹیپل ویزا لینے کے لیے اسے ایک مرتبہ پاکستان واپس آنا پڑتا۔ البتہ اگر وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتی تو اسٹوڈنٹ ویزا مل سکتا تھا، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے پاکستان واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ اس بار اس نے کراچی آنے کی بجائے لاہور میں قیام کو ترجیح دی، جہاں رشتے کی ایک خالہ رہتی تھیں۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو عمر میں فرزانہ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ خالہ نے کچھ دن تو اسے برداشت کیا، پھر آئے دن اسے کراچی جانے کا مشورہ دینے لگیں۔ اس دوران میں فرزانہ کو ایک کالج میں لیکچرار کی جاب مل چکی تھی اور وہ خالہ کو ہر مہینے ایک معقول رقم کھانے اور کرائے کی مد میں دینے لگی۔ اس کے بعد خالہ نے کبھی اسے کراچی جانے کے لیے نہیں کہا۔ البتہ ان کا بیٹا راشد اس کے وہاں رہنے سے خوش نہیں تھا، لیکن خالہ کے سمجھانے بجھانے پر خاموش ہو گیا۔ خالہ کی کوششوں سے اس کی دوسری شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر اعجاز خاصا دولت مند لیکن انتہائی ظالم اور سنگ دل انسان تھا۔ شروع میں تو اس نے فرزانہ کی بہت ناز برداری کی، لیکن بہت جلد اس کا اصل روپ سامنے آ گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے فرزانہ کو حکم دیا کہ وہ ملازمت چھوڑ دے اور مکمل طور پر گھرداری سنبھال لے، لیکن وہ اس پر تیار نہ ہوئی، کیونکہ چند ہی روز میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گاڑی چلنے والی نہیں۔ یہ ملازمت اس کے لیے بہت بڑا سہارا تھی اور وہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسی بات کو لے کر ان کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے اور نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ اعجاز انتہائی بدزبان، بدتمیز اور ظالم شخص تھا۔ بات بات پر اسے روئی کی طرح دھنک دیتا، گالیاں اس کی زبان پر دھری رہتیں اور وہ اس کے پورے خاندان کو بڑے برے القاب سے نوازتا۔ ایک دن یہ انکشاف ہوا کہ اعجاز پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس کے بیوی بچے ملتان میں رہا کرتے تھے اور وہ ہر ہفتے کام کا بہانہ بنا کر ملتان جایا کرتا تھا۔ فرزانہ اس کے لیے محض ایک رکھیل تھی اور پھر ایک دن یہ بات اس کی زبان پر آ ہی گئی اور اس نے کھل کر کہہ دیا کہ وہ اسے ایک داشتہ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس نے نکاح صرف اس لیے کیا ہے تاکہ زنا کی تہمت سے بچ سکے۔ فرزانہ سے یہ گالی برداشت نہ ہو سکی اور اس نے اعجاز سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ پہلے تو وہ اس پر تیار نہ ہوا، لیکن خالہ اور ارشد کے دباؤ ڈالنے پر اسے طلاق دینا پڑی۔ فرزانہ نے بھی اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سیدھی طرح طلاق نہ دی تو وہ عدالت سے خلا کے لیے رجوع کرے گی۔ اعجاز کورٹ کچہری کے چکر سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے اس نے فرزانہ کو آزاد کر دیا۔ جب اس کے والدین اور بھائی کو ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے فرزانہ پر زور دیا کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ لاہور میں خالہ کے گھر بہت خوش تھی اور دوبارہ اپنی بھاوج کی چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دو مرتبہ اپنے والدین سے ملنے کراچی آئی، لیکن مہمانوں کی طرح چند دن گزار کر واپس چلی گئی۔ چند دن بعد خالہ کو پھر اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ 2 مرتبہ کی تلخ تجربات کے بعد اب وہ کسی مرد کی غلامی کرنے پر تیار نہ تھی، چنانچہ اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند دن سکون سے گزرے، لیکن پھر اسے پریشانیوں نے آن گھیرا۔ ارشد کی شادی ہو گئی تو خالہ کا گھر چھوٹا پڑنے لگا۔ ویسے بھی اس گھر میں 2 ہی تو کمرے تھے، ایک میں ارشد اور اس کی دلہن رہنے لگے، دوسرا خالہ اور فرزانہ کے حصے میں آیا۔ اس گھر میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں کسی مہمان کو بٹھایا جاتا۔ ارشد کی بیوی کو بھی فرزانہ کا رہنا ناگوار گزرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر فرزانہ وہاں سے چلی جائے تو وہ ایک کمرے کو ڈرائنگ روم بنا لے گی۔ خالہ کا کیا ہے، وہ تو برآمدے میں بھی بستر ڈال سکتی ہیں۔ یہی پٹی اس نے ارشد کو پڑھائی تو وہ بھی اس کا ہمنوا ہو گیا، اور ایک دن اس نے فرزانہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنا انتظام کہیں اور کر لے۔ فرزانہ کے سامنے اب 2 ہی راستے تھے، وہ کراچی آ جائے یا کسی ہوٹل میں رہائش اختیار کرے۔ اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔
اور عورتوں کے ہاسٹل میں چلی گئی۔ بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے بہت واویلا مچایا اور اسے لینے لاہور پہنچ گیا، لیکن فرزانہ نے ایک بار پھر کراچی آنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ وہ ان کے مرنے پر آئی، لیکن چند دن رہ کر واپس چلی گئی۔ اسے تنہا رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور بینک میں خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ وہ بے فکری کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس طرح 10 سال گزر گئے۔ پھر اچانک ہی اس کی ملازمت ختم ہو گئی۔ جس پرائیویٹ کالج میں پڑھاتی تھی وہ کسی وجہ سے بند ہو گیا۔ مجبوراً فرزانہ کو کراچی واپس آنا پڑا۔ اسے یہاں ملازمت مل گئی، لیکن اس نے بھائی بھاوج کے سامنے یہ شرط رکھ دی ہے کہ وہ اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی اس سے شادی کے لیے کہیں گے۔ اب فرزانہ آنٹی ہر دوسرے تیسرے روز ہمارے گھر آنے لگیں۔ ان کی وجہ سے کافی رونق ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ لدی پھدی آتیں اور اکثر رات کا کھانا کھا کر واپس جاتیں۔ ہم لوگوں سے تو وہ خیر بے تکلف ہو ہی گئی تھیں، لیکن ابو بھی ان سے خوب گھل مل کر باتیں کیا کرتے۔ مجھے ابو کے رویے پر بڑی حیرت تھی۔ وہ تو کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ فرزانہ آنٹی بہت ہی خوش قسمت تھیں کہ ابو انہیں لفٹ کرانے لگے تھے۔ ایک دن فرزانہ آنٹی آئیں تو خاصی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بھابھی نے پھر انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہیں اور ان کے بچوں کے لیے بھی آئس کریم، چاکلیٹ، پھل اور چھوٹے موٹے تحفے لاتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی بھابھی کو ان کا وجود ناگوار گزرتا ہے اور وہ انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ حالانکہ یہ ان کے باپ کا بنایا ہوا مکان ہے اور اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔ امی کو ان کے حالات سن کر بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اصرار کر کے آنٹی کو روک لیا۔ وہ ایک ہفتہ ہمارے یہاں رہیں۔ انہیں بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ الگ صبح اٹھ جاتیں اور بوا کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرتیں۔ امی کو دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے بوا ہی ہم لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کرتیں۔ ابو کو دفتر جانے کی جلدی ہوتی تھی، اس لیے وہ سلائس اور چائے پر ہی گزارا کر لیتے تھے۔ پہلے روز آنٹی نے ان کے سامنے پراٹھا اور آملیٹ رکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ شاید شادی کے بعد پہلی بار ناشتے میں انہیں یہ نعمت نصیب ہوئی تھی۔ آنٹی ایک ہفتہ رہ کر واپس چلی گئیں اور ہماری زندگی میں پھر وہی سونا پن لوٹ آیا۔ ابو مزید چڑچڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک بار پھر ہم سب سے قطع تعلق کر لیا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے چلے گئے، لیکن امی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھیں۔ میں نے اس جانب ان کی توجہ دلائی تو وہ تنک کر بولیں، وہ کوئی بچے نہیں ہیں جو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر کھلاؤں۔ میز پر ڈبل روٹی، مارجرین، جیلی اور ابلے ہوئے انڈے موجود ہوتے ہیں۔ بوا چائے بنا کر دے دیتی ہیں۔ اب انہیں اور کیا چاہیے؟ چند دنوں بعد فرزانہ آنٹی دوبارہ آ گئیں۔ اس مرتبہ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس بھی لائی تھیں۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں امی کو بتایا کہ وہ بھائی کا گھر چھوڑ کر آ گئی ہیں اور چند دن ہمارے یہاں قیام کریں گی۔ جیسے ہی ان کی رہائش کا کوئی بندوبست ہو گیا تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر چلی جائیں گی۔ امی نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ لیکن فرزانہ آنٹی بار بار یہی کہتی رہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر چلی جائیں گی۔ آنٹی نے امی کے احسان کا بدلہ یوں چکایا کہ مہمان کی بجائے گھر کی فرد بن گئیں۔ وہ الگ صبح اٹھ جاتیں اور ہم لوگوں کو ناشتہ دینے کے بعد ابو کے لیے انڈے پراٹھے بناتیں۔ ہماری بہن پہلے آ جاتی اور اس کے 15-20 منٹ بعد ابو دفتر جانے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک دن ہماری گاڑی نہیں آئی تو ہم دونوں بہن بھائی گھر واپس آ گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ ابو کے ساتھ نکل جائیں گے۔ دیکھا تو آنٹی اور ابو اکٹھے میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آنٹی وفادار بیوی کی طرح ابو کی ناز برداری کر رہی تھیں۔ امی حسب معمول گہری نیند سوئی ہوئی تھیں اور بوا کچن میں کھڑی بڑبڑا رہی تھیں۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے بہت سی باتیں نہیں سمجھ سکی، لیکن اتنا ضرور جان گئی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ابو نے ہمیں دیکھا تو سنبھل کر بیٹھ گئے اور آنٹی تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ابو نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بولے، بیٹا تم لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، تمہاری آنٹی تیار ہو جائیں تو انہیں بھی کالج چھوڑ دیں گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ یا الہی، یہ کیسا انقلاب آ گیا!
ابو تو اپنے معمول میں 1 منٹ کی تاخیر برداشت نہیں کرتے تھے اور گھڑی کی سوئی کے مطابق چلتے تھے۔ آنٹی نے ان پر ایسا کیا جادو کر دیا کہ وہ ان کی خاطر آدھا گھنٹہ تاخیر سے جا رہے تھے۔ شام کو بوا نے بتایا کہ فرزانہ آنٹی جس دن سے آئی ہیں روزانہ ہی ابو کے ساتھ کالج جاتی ہیں۔ انہوں نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، بیٹا اپنی امی کو سمجھاؤ، میں تو اس گھر کی ملازمہ ہوں، اس لیے یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ کسی پر اتنا اعتبار کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں ماری جائیں۔ میں امی سے کیا کہتی، انہوں نے خود ہی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، مانا کہ وہ صبح کے وقت جلدی نہیں اٹھ سکتی تھیں، لیکن انہیں تو جاگتے میں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرزانہ آنٹی 2 بجے کے قریب کالج سے گھر آتیں اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آرام کیا کرتیں۔ شام کو وہ فریش ہو کر باہر آتیں تو ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوتا تھا۔ شام کی چائے پر وہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور تیار کرتیں، کبھی پکوڑے، کبھی آلو کے چپس تو کبھی چکن نگیٹس۔ اب ابو باقاعدگی سے شام کی چائے ہمارے ساتھ پینے لگے تھے، اسی طرح وہ رات کے کھانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی خاص ڈش ضرور تیار کرتیں۔ ابو ان کے پکائے ہوئے کھانوں کی دل کھول کر تعریف کرتے اور امی اس طرح خوش ہوتیں جیسے یہ داد انہیں مل رہی ہو۔ فرزانہ آنٹی کو ہمارے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ بوا کو اچانک چھٹی پر جانا پڑ گیا۔ ان کی بہو امید سے تھی اور ڈلیوری میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا اور وہ اس وقت تک اس کے پاس ہی رہتیں۔ امی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے عرصہ دراز سے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، سب کچھ بوا کے ذمے تھا۔ جیسا کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ امی کو دیر تک سونے کی عادت تھی اور وہ 11 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھٹنوں میں بھی تکلیف رہنے لگی تھی، اس لیے وہ کھڑے ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتی تھیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ابو کو دوپہر کے کھانے کے لیے ہدایات دے کر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتیں اور کاپی قلم سنبھال کر کھانے پکانے کی ترکیبیں لکھا کرتیں۔ بعض اوقات مجھے ہنسی بھی آتی کہ جب انہیں کچھ پکانا ہی نہیں تو وہ ترکیبیں کیوں لکھتی ہیں، اور جواب میں وہ کہا کرتیں کہ بس دعا کرو جلدی سے اچھی ہو جاؤں، پھر تم لوگوں کو مزے مزے کی ڈشیں بنا کر کھلاؤں گی۔ اس موقع پر بھی فرزانہ آنٹی نے اپنی خدمات پیش کر دیں اور کہا کہ جب تک بوا واپس نہیں آ جاتی وہ گھر کا سارا کام دیکھ لیں گی۔ ویسے اوپر کے کام کے لیے ایک ملازمہ موجود تھی اور بوا نے اسے اچھی خاصی ٹریننگ دے دی تھی، اس لیے آنٹی کو اس سے بھی مدد مل سکتی تھی۔ امی اٹھتے بیٹھتے آنٹی کی تعریفیں کیا کرتی تھیں، لیکن میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ بوا کے جانے کے بعد آنٹی نے خوب پرپوزے نکالے تھے اور اب وہ کھل کر کھیل رہی تھیں۔ پہلے ابو 7:30 بجے ناشتے کی میز پر آتے تھے، لیکن اب انہیں 7 بجے ہی ناشتے کی طلب ہونے لگی تھی۔ اس طرح وہ دونوں تقریباً 1 گھنٹے تک خوش گپیوں میں مصروف رہتے، پھر وہ تیار ہونے جاتیں اور 15-20 منٹ بعد باہر آتیں تو ان کی سج دھج ہی نرالی ہوتی۔ وہ لیکچرار کی بجائے انڈین ایکٹریس نظر آتیں۔ پہلے وہ عموماً شلوار قمیض پہنا کرتی تھیں، لیکن اب انہوں نے ساڑی کا استعمال زیادہ کر دیا تھا۔ پھولدار شیفون کی ساڑی میں ان کا بھرا بھرا جسم خوب غضب ڈھاتا تھا۔ وہ کھلے گلے کا مختصر سا بلاؤز پہنا کرتیں، اپنے لمبے بالوں کو سمیٹ کر وہ جوڑے کی شکل دیتیں، گلے میں سفید موتیوں کی مالا اور آنکھوں پر سیاہ گلاسز چڑھائے وہ گھر کی مالکن معلوم ہوتی تھیں، اور امی اگر ان کے سامنے آ جاتیں تو سب انہیں نوکرانی سمجھتے۔ پھر کبھی کبھی یوں ہونے لگا کہ وہ دوپہر کو دیر سے گھر آتیں۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپرز ہوتے تھے جن میں وہ ہمارے لیے بازار سے کھانا لے کر آتی تھیں۔ ان کے پاس دیر سے آنے کے کئی بہانے تھے، کبھی کالج میں میٹنگ تو کبھی وہ شاپنگ کے لیے چلی جاتیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا کہ وہ رات کے کھانے پر ایک ایکسٹرا ڈش تیار کر لیتیں کہ اگلے روز دوپہر میں ہمارے کام آ سکے۔ کچھ دنوں سے مجھے آنٹی کے تیور بدلے بدلے نظر آ رہے تھے۔ وہ امی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں، البتہ ابو کی موجودگی میں خوب چہکا کرتی تھیں۔ انہیں بے شمار اشعار زبانی یاد تھے اور وہ بات بات پر شعر پڑھا کرتی تھیں۔ ابو ان اشعار کو سن کر اس طرح داد دیتے جیسے یہ آنٹی کا اپنا کلام ہو۔ اب مجھے آنٹی کے رویے پر شک ہونے لگا تھا۔ ابو سے ان کی بے تکلفی خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی اور ابو کو بھی اس عمر میں چونچلے سوجنے لگے تھے۔
وہ شادی شدہ اور نوعمر بچوں کے باپ تھے۔ انہیں ایک غیر عورت سے اتنا بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چند روز بعد ہی میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ہوا یوں کہ اس روز آنٹی اپنے وقت پر گھر آ گئی تھیں۔ کوئی 3 بجے کے قریب وہ باتھ روم میں گئیں۔ ان کا موبائل ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور میں سامنے صوفے پر بیٹھی ایک میگزین پڑھ رہی تھی کہ ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے یہ سوچ کر فون اٹھا لیا کہ شاید آنٹی کے لیے کوئی ضروری پیغام ہو، لیکن اسکرین پر ابو کا نمبر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب میرے کچھ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں فون بند کرتی، ابو کی بھاری آواز سنائی دی، فرزانہ 5 بجے تک اسی ریسٹوران میں آ جاؤ جہاں ہم لنچ کیا کرتے ہیں۔ میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ آج فلم دیکھنے کا موڈ ہے، اس کے بعد کسی اچھے ہوٹل میں ڈنر کریں گے۔ اسی اثنا میں آنٹی آ گئیں۔ میں نے فون انہیں پکڑایا اور تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابو نے ان سے کیا کہا اور آنٹی نے کیا جواب دیا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے جو سنا وہی بہت تھا۔ کمرے میں آ کر میں خوب روئی۔ ہمارے گھر میں یہ کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ امی کی بے پرواہی، بے خبری اور آنٹی پر اندھا اعتبار رنگ لایا، اور آنٹی نے وہ کام کر دکھایا جس کی کسی سہیلی سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ امی تو یہ سن کر ہی پاگل ہو جائیں گی، لیکن انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا بہت ضروری تھا۔ ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے اور آنٹی اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائیں۔ 5 بجے سے پہلے آنٹی بن ٹھن کر باہر جانے کے لیے نکلی۔ امی سے یہ بہانہ بنایا کہ وہ اپنی کولیگز کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی ہیں اور رات کے کھانے پر ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ابو کا فون بھی آ گیا کہ انہیں کاروباری ڈنر میں جانا ہے، اس لیے وہ دیر سے گھر آئیں گے۔ اب مجھ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولیں، اب ہم یہاں ایک دن بھی نہیں رہیں گے۔ تم دونوں بہن بھائی اپنا سامان باندھو اور نانا کے گھر چلنے کی تیاری کرو۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو آپ ان دونوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں گی۔ کوئی ایسی ترکیب سوچیں کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب یہ ممکن نہیں، وہ غصے سے بولیں۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ میری نظروں کے سامنے رنگ رلیاں مناتے رہیں؟ یہ موقع آپ نے خود ہی انہیں دیا ہے، میں تلخی سے بولی۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ خود کو سنبھالیں اور اس عورت کو یہاں سے چلتا کریں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ سادگی سے بولیں۔ بالکل، اسے یہ احساس دلا دیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے معمولات میں تبدیلی لانا ہوگی۔ صبح جلدی اٹھیں، کچن سنبھالیں، اپنے ہاتھ سے سب کو ناشتہ بنا کر دیں۔ اس عورت کو مہمانوں کی طرح میز پر بٹھا کر کھلائیں اور اسے گھر کے کاموں سے الگ کر دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ہم پر بوجھ سمجھنے لگے۔ شروع میں آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن بہت جلد آپ اس معمول کی عادی ہو جائیں گی۔ میں بھی آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ کچھ دنوں بعد بوا بھی واپس آ جائیں گی۔ کوشش کریں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ عورت یہاں سے چلی جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ خجالت سے بولیں۔ میری غفلت نے یہ دن دکھایا ہے۔ میں نے تو اس کی مظلومیت پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بدو کا اونٹ ثابت ہوگی۔ خیر، اب آپ خاموشی اختیار کر لیں اور یہ ظاہر کریں کہ جیسے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ ابو کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور آنٹی کو ان سے دور کر دیں۔ امی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس روز آنٹی کی واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوئی۔ ابو اس کے 15 منٹ بعد گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں کے چہروں سے ایک اندرونی جوش جھلک رہا تھا۔ مجھے ابو پر سخت غصہ آیا۔ انہیں اس عمر میں ایک غیر عورت کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ آنٹی بھی اب کسی ہمدردی کی مستحق نہیں رہی تھیں، بلکہ وہ مجھے ایک ایسی ڈائن لگیں جو دوسروں کا گھر اجاڑنے کے در پہ ہو۔ میں نے امی کے ساتھ مل کر دوسرے دن سے ہی اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ امی فجر کی اذان پر ہی اٹھ کھڑی ہوئیں اور نماز کے بعد کچن میں مصروف ہو گئیں۔ 7 بجے کے قریب آنٹی اپنے معمول کے مطابق کچن میں تشریف لائیں تو امی ناشتہ تیار کر چکی تھیں۔ آنٹی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئیں اور بولی، ارے شہلا، تم کیوں آ گئیں؟ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ اچھا نہیں لگتا فرزانہ، امی نے بے رخی سے کہا۔ یہ میرا گھر ہے اور مجھے ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے۔
तुम तो 2-4 दिन बाद चली जाओगी, इसके बाद भी सब कुछ मुझे ही देखना है, फिर तुम्हें क्यों तकलीफ़ दी जाए। फरजाना आंटी कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अम्मी ने इन्हें मौका नहीं दिया और बोली, ये बताओ कि तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त हुआ या नहीं। मेरी मानो तो भाई के घर वापस चली जाओ, आखिर कब तक इधर उधर मारी मारी फिरती रहोगी। दूसरे अल्फाज में अम्मी ने इन्हें अपने घर से जाने का कह दिया था। फरजाना आंटी बच्ची न थीं जो इतनी मामूली सी बात भी न समझ पाती। अम्मी के सर्द लहजे और बेरुखी को महसूस करके इनकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गईं कि अम्मी को कुछ शक हो गया है, लेकिन वो भी अव्वल दर्जे की मक्कार औरत थीं। चेहरे पर दुनिया जहान की मजलूमियत लाते हुए बोली, तुम फिक्र न करो शैला, मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही रिहाइश का बंदोबस्त होगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप कहीं नहीं जाएंगी, अबू ने करजदार आवाज़ में कहा। वो न जाने कब से किचन के दरवाजे पर खड़े इन दोनों की बातें सुन रहे थे। ये मेरा घर है और किसी को ये हक नहीं कि वो आपसे जाने के लिए कहे। अम्मी हैरान होते हुए बोली, ये हम दोनों का मामला है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं। अब ये मेरा मामला भी बन गया है, अब्बू खड़ी देखते हुए बोले। मुझे दफ्तर जाना है, तुमसे शाम को बात होगी। ये कहकर वो नाश्ता किए बगैर चले गए। आंटी ने फातिहाना अंदाज में अम्मी को देखा और एक अदा से बालों को झटकती हुई अपने कमरे में चली गईं। अम्मी हैरान परेशान खड़ी ये सब देख रही थीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पल भर में क्या हो गया, लेकिन इन्हें ये मालूम ही नहीं था कि ये खिचड़ी कई रोज़ से पक रही थी और अब अब्बू किसी फैसले पर पहुंच चुके थे। मैं अम्मी को तसल्ली दिलासे देने के सिवा क्या कर सकती थी। अब हमें शाम का इंतज़ार था। दफ्तर से आने के बाद अब्बू ने अम्मी को कमरे में बुलाया और लगी लिपटी रखे बगैर कह दिया कि फरजाना आंटी से वो शादी कर रहे हैं, क्योंकि अम्मी एक बीवी की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम हो गई हैं। वो नौकरों के हाथ का बना हुआ खाना खाकर तंग आ चुके हैं। फरजाना इनकी वीरान ज़िंदगी में पहाड़ के झोंके की मानंद आई है और इन्हें पहली बार इस घर में किसी औरत की मौजूदगी का एहसास हुआ है। इनके लिए अम्मी का वजूद होने न होने के बराबर है, इसलिए बेहतर होगा कि वह इन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दें, वरना दूसरी सूरत में अम्मी को तलाक भी हो सकती है। अम्मी बहुत रोईं, गिड़गिड़ाईं, अब्बू के आगे हाथ जोड़े माफ़िया मांगी, आइंदा के लिए इनकी खिदमत करने का वादा किया, लेकिन पानी सर से ऊंचा हो चुका था। अब्बू पूरी तरह फरजाना के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने अम्मी की कोई बात नहीं सुनी और साफ साफ कह दिया कि ये इनका अटल फैसला है। वो फरजाना से शादी का वादा कर चुके हैं और इससे पीछे नहीं हट सकते। अम्मी चाहें तो इसी घर में रह सकती हैं, वरना वो इनके लिए दूसरे मकान का बंदोबस्त कर देंगे और मामूल के मुताबिक घर के अखराजात और बच्चों की तालीम के लिए इन्हें हर माह एक माकूल रकम मिलती रहेगी। अम्मी शदीद गुस्से और तेज के आलम में हम लोगों को लेकर मैके चली गईं। नाना नानी और मामू ने जब ये माजरा सुना तो वो भी परेशान हो गए, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि नाना ने अम्मी से हमदर्दी करने के बजाय इन्हें ही बुरा भला कहा। वो हमेशा ही अम्मी के देर से सो के उठने पर नाराज़ हुआ करते थे और समझ रहे थे कि अम्मी की यही आदत इनकी बर्बादी का सबब बन गई। वो सोती रह गईं और इस औरत को इनके घर में नकब लगाने का मौका मिल गया, लेकिन जो होना था वो हो चुका। तीर कमान से निकल चुका था। अम्मी के मैके वाले अब्बू की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और जानते थे कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर अम्मी ने इन्हें दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी तो वो वाकई इन्हें तलाक दे देंगे। इसके बाद का मंजरनामा बहुत खौफनाक था। अम्मी बकिया ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगी। बच्चे जवान हो रहे थे, इनकी तालीम और शादी ब्याह के लिए भारी रकम की ज़रूरत थी। नाना रिटायर्ड हो चुके थे और इनसे किसी मदद की तवक्को नहीं थी। मामू भी बहुत पैसे वाले नहीं थे, इनकी अपनी फैमिली थी और वो जैसे तैसे सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए थे। इन हालात के पेश नज़र सब ने अम्मी को यही मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अब्बू को दूसरी शादी की इजाज़त दे दें। मैं और अहमद भी इस मशवरे में शामिल थे, क्योंकि हम दोनों बहन भाई किसी भी सूरत अब्बू की शफ़क़त से महरूम नहीं होना चाहते थे। अम्मी पहले तो किसी तरह तैयार नहीं हो रही थीं, लेकिन सबके समझाने बुझाने पर वो राज़ी हो गईं और उन्होंने अब्बू को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी।
لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھتی کہ وہ اپنی عزیز ترین سہیلی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی جو ان کی سوکن بننے والی تھی، لہٰذا ان کے لیے علیحدہ رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ ابو نے یہ شرط مان لی اور چند ہی دنوں بعد ہم لوگ گلشن اقبال کے ایک بنگلے میں شفٹ ہو گئے اور ابو نے فرزانہ آنٹی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد بھی ابو اپنی اولاد سے غافل نہیں رہے۔ وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ ہمارے گھر کا چکر ضرور لگاتے۔ امی تو انہیں دیکھتے ہی دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ ابو کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہم دونوں بہن بھائی سے بیٹھے باتیں کرتے رہتے، ہماری پڑھائی کے بارے میں پوچھتے اور بغیر کہے ہماری ہر فرمائش پوری کر دیتے تھے۔ لیکن ابھی چند ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ مجھے ابو کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ امی سے ذکر کیا تو وہ چٹک کر بولی، میری بد دعا رنگ لا کر رہے گی، اللہ نے چاہا تو وہ بھی سکون سے نہ رہ سکیں گے۔ 1 سال سے بھی کم وقت میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ فرزانہ آنٹی نے ابو کو پوری طرح اپنے جال میں جکڑ لیا تھا اور وہ ان کی ہر فرمائش بلا چوں چرا پوری کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک رومان پرور لمحے میں فرزانہ آنٹی نے وہ مکان اپنے نام کرنے کی خواہش ظاہر کر دی جو ابو نے بڑے شوق اور چاؤ سے بنوایا تھا۔ ڈیفنس کے علاقے میں 1000 گز پر بنے ہوئے اس مکان کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ ابو بخوشی آنٹی کے نام کرنے پر تیار ہو گئے اور دوسرے ہی دن وکیل کو ضروری کارروائی کے لیے گھر بلا لیا۔ ایسا کرتے وقت وہ یہ بالکل بھول گئے کہ اس مکان میں ان کی پہلی بیوی اور بچوں کا بھی حصہ ہے۔ دوسرے دن وکیل صاحب مکان کے کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے گھر آئے اور جیسے ہی ان کی نظر آنٹی پر پڑی وہ کچھ پریشان نظر آنے لگے، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور بریف کیس کھول کر مکان کی منتقلی کے کاغذات نکالے تاکہ اس پر ابو اور آنٹی کے دستخط کروا سکیں۔ پھر انہوں نے دونوں سے شناختی کارڈ مانگے۔ ابو نے تو فوراً ہی اپنا کارڈ ان کے حوالے کر دیا، لیکن آنٹی آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی کہ شاید ان کا شناختی کارڈ بھائی کے گھر رہ گیا ہے، وہ 1-2 روز میں لے آئیں گی۔ یہ سن کر وکیل صاحب نے کاغذات دوبارہ بریف کیس میں رکھ لیے اور بولے، شناختی کارڈ کے بغیر یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو شناختی کارڈ مل جائے تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ آنٹی کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا شناختی کارڈ بہت ضروری ہے؟ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا؟ وکیل صاحب طنزیہ لہجے میں بولے، محترمہ، آج کل تو اس کے بغیر قبر کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی، یہ تو پھر کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اگر شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے تو دوسرا بن جائے گا۔ اصولاً تو شادی کے بعد آپ کو یہ کام فوراً کر لینا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وکیل صاحب چلے گئے، لیکن دوسرے ہی دن وہ ابو کے دفتر پہنچ گئے اور انہوں نے جو انکشاف کیا وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ فرزانہ آنٹی ان کے لاہور میں مقیم کلائنٹ اعجاز احمد کی بیوی ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ بھی یہی حرکت کی تھی اور اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اپنے نام کروا لی تھی۔ اس نے ان کے نام سے ایک الگ اکاؤنٹ بھی کھول رکھا تھا جس میں لاکھوں روپے جمع تھے۔ پھر اس عورت نے لڑ جھگڑ کر اعجاز سے طلاق لے لی، چپکے سے کوٹھی کا سودا کیا اور ساری دولت سمیٹ کر غائب ہو گئی۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، اسی لیے انہوں نے کارروائی ٹالنے کی غرض سے شناختی کارڈ کی شرط رکھ دی۔ شاید اس نے ابھی تک نیا شناختی کارڈ نہیں بنوایا اور پرانے شناختی کارڈ میں شوہر کے خانے میں اعجاز احمد کا نام ہی لکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہی تھی۔ لیکن اس نے تو نکاح کے وقت شناختی کارڈ کی کاپی جمع کروائی تھی۔ ابو بولے، یہ کمپیوٹر کا دور ہے، بڑی آسانی سے شوہر کی جگہ باپ کا نام لکھوایا جا سکتا ہے، فوٹو کاپی میں یہ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ غضب ہو گیا۔ ابو سر پکڑتے ہوئے بولے، میں نے تو اس کے ساتھ بینک میں جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھول رکھا ہے، وہاں بھی اس نے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہی دی تھی اور اس اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم بھی جمع کروا دی تھی تاکہ وہ بوقت ضرورت پیسے نکال سکے۔ اس اکاؤنٹ میں اندازاً کتنی رقم ہوگی؟ وکیل صاحب نے پوچھا۔ مجھے ٹھیک طرح سے تو یاد نہیں، اندازاً 20-25 لاکھ تو ہوں گے۔ آپ ابھی بینک مینیجر کو فون کر کے معلوم کریں کہ اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے۔ مینیجر کا جواب سن کر ابو کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ مختلف تاریخوں میں
तकरीबन सारी रकम निकाल ली गई है और अब अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए बाकी हैं। अबू ने फ़ौरन आंटी का नंबर मिलाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो वकील साहब के साथ घर आए तो आंटी घर में भी नहीं थीं। अलबत्ता डाइनिंग टेबल पर गिलास के नीचे एक ख़त ज़रूर रखा हुआ था। अबू ने वो ख़त उठाया। इसमें लिखा था, अहमद साहब, मुझे अफसोस है कि मेरा मंसूबा अधूरा रह गया, ताहम आपके अकाउंट से निकाली हुई रकम काफ़ी दिनों तक मेरे काम आएगी। इसके लिए तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ। इस कागज़ पर भाई का एड्रेस लिखा है। तलाकनामा इसी पते पर भेज दें। मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। वैसे भी कानूनी तौर पर मैं जॉइंट अकाउंट से रकम निकालने की हकदार थी, इसलिए आप मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरी वजह से अजीज़ जान सहेली को जो अज़ियत बर्दाश्त करना पड़ी, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरी दुआ है कि वो अपने घर में खुश और आबाद रहे। अबू के पास अब दुख और पशेमानी के सिवा कुछ ना बचा था। वो शर्मिंदा से आए और माफ़ी तलाफ़ी करके हम सबको अपने साथ ले गए। फरजाना आंटी ने इन्हें और अम्मी को ठीक ठाक सबक सिखाया था। अबू के रवैये में हैरत अंगेज़ तब्दीली आ चुकी है और वो घर आने के बाद सारा वक्त हम लोगों के साथ गुजारते हैं। अम्मी ने भी देर तक सोने की आदत तर्क कर दी है और सुबह से शाम तक घरदारी के मामलात में उलझी रहती हैं। इन्हें बहुत देर बाद ये बात समझ में आई है कि जो सोता है वो खोता है।